बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक मैंने चूज़ किया है। मैंने सोचा कि आपके सामने आज उस बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस करें जो बीमारी बहुत ही आम है और हर जगह ये बीमारी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। दरअसल हमें कब्ज़ समझने के लिए, चूँकि बहुत सारे पेशेंट्स लोग आते रहते हैं और कहते रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ना कब्ज़ है। अब उनसे जब पूछा जाए इसको कब्ज़ कहते हैं तो कभी कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब हम 2 दिन में 2-3 मरतबा जाते हैं। कभी कोई ये कहता है कि हमें ना लूज स्टूल होते हैं। कभी कोई ये कहता है कि हमें ना सख्त स्टूल होता है, ज़ोर देना पड़ता है। तो बहरहाल मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक मुफस्सल एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को पता चले ये कब्ज़ की बीमारी आखिरकार है क्या। कब्ज़ की बीमारी अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी हमारे निज़ाम हज़म को हमें समझना पड़ेगा। तो जो चीज़ें हम खाते हैं, जो ही हमने मुंह से खाया तो इसोफेगस से जाकर के हमारे स्टमक में चला गया, हमारे म्यादे में वहाँ पर उसमें थोड़ी सी चेंजेस हुई। उसके बाद वो हमारी छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत के जो है 3 हिस्से हैं, तो वहाँ पर इसको क्रश हो करके इसमें जो वाइटामिन्स है, मिनरल्स है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं और वो हमारे खून में चला जाता है। उसके बाद ये छोटी आंत के जो 3 हिस्से हैं तो वहाँ से निकल करके ये वहाँ पर फ़ौरन वहाँ से निकल जाता है और हमारी बड़ी आंत में पहुँच जाता है। चूँकि छोटी आंत में बहुत ज़्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से पास होकर के हमारी बड़ी आंतों में चला जाता है और बड़े आंत से फिर वहाँ से भी कुछ, चूँकि ये सेमी सॉलिड यानी मतलब सेमी सॉलिड टाइप पर होता है, पानी इसमें मिक्स होता है, नमकियात इसमें मिनरल्स होते हैं, तो वहाँ से ये जो चूँकि मोमेंट इसकी कम होती है, जिस तरह से छोटी आंत में हमने कहा कि उसमें मोमेंट ज़्यादा होती है, तो लेकिन यहाँ पर मोमेंट ज़रा कदरे कम होती है। तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ से जो सेमी सॉलिड होता है इसमें फ्लूइड जो पानी जो मिला होता है तो वो एक्सट्रैक्ट मतलब वहाँ से छोटी आंतों से निकल आता है और जिसकी वजह से ये और नमकियात भी और मिनरल्स बाकी जो चीज़ें हैं वो भी निकल आती हैं। तो जिसकी वजह से ये जो स्टूल है हमें सॉलिड सेमी सॉलिड से सॉलिड में चला जाता है और फिर बड़ी आंत से लेकर के नीचे रेक्टम जगह पहुंच जाता है और जो ही वहाँ पहुँच जाता है तो वहाँ पर हमारे पास निज़ाम आसाब होते हैं, यानी नर्वस सिस्टम, बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम होता है, स्पिंक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ही वहाँ पर पहुँच जाता है तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में हैस एक आ जाता है कि भाई मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो वॉशरूम जाकर के क्या हो जाता है, वॉशरूम जब जाते हैं और बैठते हैं और वहाँ से जो वो स्पिंक्टर्स है और निज़ाम आसाब जो है, हैस जो है, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन में आ जाता है और स्पिंक्टर जो है खुल जाते हैं और जो डायफ्राम है जो एक जेली टाइप नुमा होते हैं हमारे स्टमक और हमारे चेस्ट के दरमियान, वो एकदम प्रेस हो जाता है और स्पिंक्टर्स खुल जाते हैं और वह इंसान फारिग हो जाता है। तो बहरहाल ये जो है ये निज़ाम हज़म हमारा है जो हर एक इंसान को इसी तरह हो जाता है। तो बहरहाल अब जो ये कब्ज़ की शिकायत है, पहले हम ये जाने कि कब्ज़ किस चीज़ को कहते हैं। कब्ज़ उस चीज़ को कहा जाता है कि एक बंदा जो है वो हफ्ते में 3 बार से कम निकले। अगर वो हफ्ते में 3 बार से कम निकला तो 2 बार निकले, 1 बार निकले, तो हम इसको कहते हैं कि इसको भाई कब्ज़ की शिकायत है। तो अब ये कब्ज़ होता क्यों है, किस तरह से होता है, देखिए उसके लिए हमें समझना पड़ेगा जो हमारी सबसे मेन चीज़ है वो हमारे खाने पीने की आदत है। हम लोग तरतीब नहीं रखते हैं खाने पीने की, जैसे हमें मेडिकल साइंस में बताया गया और हमारे रिलीजियस में बताया गया है कि सुबह जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो सबसे हैवी होना चाहिए और दिन की जो मील्स हैं मिड डे यानी लंच वो उससे कम होना चाहिए और
عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں ڈنر کرتے ہیں تو وہ بالکل ہلکا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں ہمارے کشمیر میں کیا ہے, الٹا ہو رہا ہے. مارننگ میں ہم نے اٹھے, ہم نے چائے پی, ہم نے نمکین چائے لے لی, ہم نے زیادہ سے زیادہ دودھ لے لیا, زیادہ سے زیادہ ایک ایگ لے لیا, مارننگ کا بریک فاسٹ کر لیا, اور لنچ اگر کر لیا بھی تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو روٹین میں ایسے ہی چلا جاتا ہے. اور پھر جب ہم گھر جاتے ہیں, گھر عشاء پر ہم نے جو کھانا کھایا یا عشاء سے پہلے ہم نے کھانا کھایا, ڈنر کر لیا, وہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ دن بھر کی کسر ہم نکال لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری کھانے پینے کا نظام جو ہے وہ بالکل مطلب اس کا کوئی ڈنگ نہیں رہتا, اس کا کوئی ترتیب ہی نہیں رہتی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا, جب ہمیں کال آ جاتی ہے واش روم کے لیے, ہم نے جب واش روم جانا ہو تو بہت سارے لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کر لیتے ہیں. اوائڈ جب انہوں نے کیا تو چلو جی مجھے پہلے یہ کام ہے, اس کو میں نپٹا دوں, پہلے یہاں پر یہ چیز پڑا ہوا, پہلے اس کو کر لوں, اور یہ عادت بناتے بناتے اس سے ان لوگوں میں بھی قبض کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تیسری بات اور اہم امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے لو فائبر ڈائٹس کھانا سٹارٹ کیے, ہائی پروٹین یعنی ریڈ میٹس ہم نے زیادہ استعمال کیے, جنک فوڈز ہم نے زیادہ استعمال کیے, اور بعض مارکیٹ کی چیزیں ہم نے زیادہ استعمال کر لیے, اگر وہ چیزیں ہم نے کی, خاص کر ریڈ میٹ جو ہے, یہ ہمارے نظام ہاضم کو یعنی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو جو ہے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اسٹامک کی پرابلمز, ہمیں انٹسٹائنل کی پرابلمز, ہمیں گیسز کی پرابلمز, یہ سب چیزیں ہو جاتے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو, یہ تو ہو گیا وہ جو ہمارے مطلب ہم نے ڈائٹ کے بارے میں بتا دیا ہم نے. ہاں, ایک اور چیز امپورٹنٹ چیز ہے لیک آف ایکسرسائز, جو ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. سویرے مارننگ میں اٹھے, نماز پڑھی, آئے, بریک فاسٹ کیا, اس کے بعد نہا دھو کر کے آفس کے لیے, بزنس کے لیے, شاپس کے لیے نکلے, گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی میں بیٹھ کر کے گئے آفس, وہاں دن بھر چیئر پر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں, اور شام کو پھر اسی گاڑی میں واپس اپنے گھر تک, جس کی وجہ سے ہم لوگ لیک آف ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ میں نے عرض کر دیا کہ لیک آف ایکسرسائز, تو اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو یہ کانسٹیپیشن جو ہے یعنی قبض کی بیماری جو ہے, اس کو اپنے طبی کتابوں میں, بکس میں لکھا جاتا ہے کہ ام الامراض, بیماریوں کی جڑ, یعنی یہ ام الامراض یعنی تمام بیماریوں کی جڑ جو ہے یہ قبض ہے. چونکہ سینٹرل سسٹم ہمارا یعنی معدہ ہمارا صحیح نہیں رہا, ہمارے اس سے انٹسٹائن ہمارا صحیح نہیں رہا, ہمارے لیور اس سے صحیح نہیں رہا, تو جس کی وجہ سے باقی بیماریاں مطلب جنم لی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہے کہ انسان کو ان چیزوں سے بھی, یہ ہو گئی وہ چیزیں جس کی وجہ سے, جو عادت کی وجہ سے, کھانے پینے کی چیزوں سے, اور آپ کا ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد اور کچھ چیزیں, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے. ایک مین چیز اس میں یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو تھائرائیڈ ہو تو اس کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے. اچھا, یہاں پر جو پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے یعنی جس میں ہم نے یہ چیزیں کہا, تو مطلب ایکسرسائز کی کمی, کھانے پینے کی عادات, ان چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں کیا مطلب اپنے بریک فاسٹ بہت اچھے سے لے لیں, اپنے دن کا میل جو ہے تھوڑا ہی ہو اس کو لے لیں, اور شام کا کھانا بالکل ہلکا کر کے یعنی رات کا کھانا جو ہے ہلکا کر کے کھائیں, اور سونے سے پہلے کم سے کم 1-2 گھنٹہ ہم نے نا فارغ ہونا ہے, کھانے پینے سے ہمیں فارغ ہونا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز, حالانکہ ہمارے یہاں کشمیر میں اس وقت جیسے میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں تو بہت ٹھنڈ ہے باہر, تو اگر فجر کے وقت انسان ایکسرسائز کے لیے نہ جا پائیں, لیکن کم سے کم ایٹ لیسٹ شام مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, 30 منٹس کا ایک ایوننگ واک کر لیں,
جب تک یہ ٹھنڈ وان ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب موسم ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد فجر کے بعد ضرور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مارننگ نماز فجر کے بعد ایک مارننگ واک کیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری جو انشاءاللہ تعالیٰ ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم ہے، وہ درست ہو جائے گا، اور جو یہ کانسٹیپیشن ان کی وجہ سے ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور ڈائٹس میں جیسے ہم نے کہا کہ لو فائبر والے ڈائٹ جو ہے وہ ہائی فائبر ڈائٹ لے لیں. ہائی فائبر ڈائٹ مثال کے طور پر ہم نے سبزی زیادہ استعمال کرنی ہے، زیادہ یہ تلی ہوئی سبزی استعمال نہ کریں، بوائلڈ سبزی استعمال کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ روٹین کا کانسٹیپیشن ہے وہ بہت حد تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ہاں، ان لوگوں کو مطلب جن کو یہ کانسٹیپیشن ہے، جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت کم سے کم امرود لے لیں، یا دن میں بھی اگر لے لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو رات کے کھانے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد امرود لے لیں، پپایا لے لیں، اور ایک سیب لے لیں ضرور. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کانسٹیپیشن کی پرابلم ہے وہ بہت حد تک انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا ہے پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوگی. لیکن یہ ایک چیز خاص خیال رکھیں کہ یہ چیز 10 دن 15 دن کرنے سے نہیں ہوگا، چونکہ ہماری جو عادتیں ہیں وہ بہت سالوں سے ہے، بہت ٹائم سے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نظام ہضم ہمارا درست نہیں ہے، ہمارا کانسٹیپیشن ہے. تو اب ایک انسان چاہے کہ میں 10 دن 15 دن یہ کروں، نہیں، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ 2-3 مہینے تک اگر یہ انسان ایسی چیز کرے اور پھر اپنی ایک روٹین بنائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہوگا. رہا سوال جن کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم، مثال کے طور پر اگر کسی بھی فرد کو کبھی قبض، کبھی ڈہیریا، کبھی لوز موشن، کبھی ہارڈ سٹول آ جائے، یا سٹول کے بعد یا سٹول سے پہلے خون کے قطرے آ جائیں، تو ان کو کیا چاہیے، ان کی میری ایڈوائس ہے کہ فی الفور ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اور ایک کنسلٹیشن کے بعد ڈاکٹر یہ دیکھے کہ خدا نخواستہ کوئی اور سیریس پرابلم تو نہیں ہے. خدا نخواستہ سیریس پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. معمولی دوائیوں کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. لیکن پہلے یہ رول آؤٹ کرنا ہے، جیسے میں نے ویڈیو کے درمیان میں بھی کہا کہ ہو سکتا ہے تھائرائیڈ کی، مطلب ایک لیڈی ایک دفعہ آئی تو اس نے سی ٹی اسکین بہت سارے ٹیسٹ کر کے آئی تھی. تو جو میں نے ان کو صرف ایک چیز کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ایک تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کر لیں بس، اور کچھ ہمیں نہیں چاہیے. تو جو ہی انہوں نے تھائرائیڈ ٹیسٹ کر کے نیکسٹ ٹائم آ گئی تو اس میں تھائرائیڈ بہت ریز تھا، جس کی وجہ اس کو پھر ان کو تھائرائیڈ کی دوائی چلی، اور جو ہی انہیں تھائرائیڈ کی دوائی دی وہ اگلے دن سے پھر اس کا واش روم باقی چیزیں جو نظام ہضم کا مسئلہ تھا وہ دور ہو گیا اس کو. اسی طرح اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ کسی کو بھی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور ڈاکٹر سے اس چیز کے بارے میں وہ جو دیکھیں، ڈاکٹر دیکھے گا، کنسلٹیشن کے بعد وہ کچھ ٹیسٹ ہوگا، کوئی چیز ہوگا، وہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا. یا بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی ڈہیریا، کبھی کانسٹیپیشن، کبھی کچھ، تو جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان کو ہم نے ایک کولونوسکوپی کرائی. تو کولونوسکوپی کے بعد ہم نے دیکھا ان کو پالپس تھے بڑے آنت میں، یا جو بڑے یہ انٹسٹائن ہے وہاں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے تھے. تو پھر وہ بہرحال وہ سرجیکل کیس ہے، پھر سرجری انہوں نے کرائی اس میں، اور ہلکی سی سرجری، زیادہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ وہ پیشنٹس بھی پھر ٹھیک ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہاں میری سب سے گزارش ہے، سب سے جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کے عادات کو صحیح کر لیں، فروٹس کا زیادہ استعمال کر لیں، اور ہائی فائبر ڈائٹس استعمال کر لیں. پروٹین والی چیز جس میں دالیں ہیں اس کو کم کر لیں، ریڈ میٹ ہے ان کو کم کر لیں، اور بوائلڈ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کر لیں، اور مارننگ واک کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک عادت بنائیں، ایک عادی ہو جائیں آپ مارننگ واک کے، اس کے بغیر آپ کو چین نہ آ جائیں. مارننگ واک کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کانسٹیپیشن ہے آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اور دوسرے سیگمنٹ میں جو ہم نے کہا کہ پیشنٹس کے بارے میں، اگر اگر کبھی یہ ڈہیریا یا باقی چیزیں ہوں جو ہم نے مفصل آپ کو جانکاری دی، تو اس کو چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا اپنا علاج کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں خیر و آباد رکھے اور ان بیماریوں سے محفوظ رکھے.